अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बअदिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सफ़र का महीना शुरू हो रहा है और सफ़र के महीने के अंदर बहुत सी ऐसी बातें फैली हुई हैं कि जिनकी हकीकत जानना हमारे लिए ज़रूरी भी है, और अगर उनसे बचने की बातें हैं तो बचें, अगर करने की हैं तो उनको जरूर करें। माह सफर अरब के अंदर मशहूर था। ये बेबरकत महीना है, ये नहुस्तों वाला महीना है। इसके अंदर वबाएं, बलाएं, बीमारियां नाजिल होती हैं। ये अरब का अकीदा था। ये याद रखिए, खुश्की और तर्री जो कशिश पे हो रहा है, ये सब हमारे अमाल की बदौलत हो रहा है। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ज़हरुल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, कि खुश्की तरी में ज़ाहिर होने वाली खराबी लोगों के अपने हाथों की कमाई है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर लोगों को बिमा कसबु, उनकी कमाइयों पर, उनके अमाल पर पकड़ने लग जाए, मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, इस ज़मीन पर चलने फिरने वाला कोई बाकी ना रहे। अब नहूसत किसे कहते हैं, मनहूस किसे कहते हैं? नहस का लफ्ज़ अरबी ज़बान के अंदर ये बरकत के मुतज़ाद उलट में इस्तेमाल होते हैं। बरकत किसको कहते हैं? बरकत का मफहूम ज्यादती नहीं है। किसी के पास माल का ज्यादा होना, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बरकत है। बरकत इसको कहते हैं कि कम चीज, कम वसाइल इंसान की जरूरत को कफायत कर जाए। हम देखते हैं अरबों खरबों कमाने वाला और हज की और उम्रे की तौफीक नहीं होती, और एक तरफ एक रेड़ी लगाने वाला, वो अपने अहल अयाल को भी पाल रहा है और इसके साथ साथ वो वक़्त भी लगा रहा है, तबलीग में भी जा रहा है, और वो दूर दराज के सफर भी कर रहा है और हज और उम्रा भी कर रहा है। तो कम माल में या जितनी उसकी आमदनी है वो उसको कफायत कर जाए, उसकी जरूरियात को पूरा कर जाए। ये बरकत माल के अंदर। वक़्त में बरकत क्या है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि 4 आदमी मिलके कर रहे हैं और वो 10 घंटे लगा रहे हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके वक़्त में ऐसी बरकत और वसअत अता फरमाते हैं कि वो अकेला आदमी कुछ ही घंटों में उन 4 आदमियों के बराबर काम कर जाता है। ये वक़्त के अंदर बरकत होगी। औलाद के अंदर बरकत, एक ही बेटा था, एक ही बेटी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए सदका जारिया बना दिया, उसकी बख्शिश का जरिया बना दिया। ये है बरकत। कसरत अलग चीज़ है, बरकत अलग चीज़ है। इंग्लिश ज़बान के अंदर बरकत के लिए कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि वहाँ इसका तसव्वुर ही नहीं है। ये तसव्वुर तो हमें इस्लाम सिखा रहा है। खाना खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह, हर चीज़ के अंदर अल्लाह से बरकत और खैर की दुआ की जा रही है। तो ये इस्लाम का तस्वर है, गैर मज़ाहिब का नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पर इसके लिए कोई लफ्ज़ भी नहीं बना हुआ। अब आ जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर कहा है कि यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत को खोल दें उसको कोई रोक नहीं सकता। वमा युमसिक, और जिसके लिए अल्लाह अपनी रहमत को रोक दे, फला मुरसिला लहू मिन बअदी, उसको कोई भेज नहीं सकता, उसको कोई रहमत अता नहीं कर सकता। तो मुन में हकीकी अल्लाह की ज़ात बरकतें देने वाली, रहमतें देने वाली, नेमतें देने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अब आते हैं कि क्या कोई दिन मनहूस है या नहीं, क्या कुरान में, हदीस में ऐसा तस्वर है या नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 2 जगह नहस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सूरत कमर के अंदर इस्तेमाल किया, नहसिम मुस्तमिर मुसलसल नहूसत। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते अय्यामिन नहिसात, मनहूस दिन। और अहादीस मुबारका में माह साल को, दिनों को मनहूस कहने से मना किया गया, और खुद अल्लाह इन दिनों को मनहूस कह रहे हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ आइए। ये आयात नाजिल हुई हैं कौम आद के बारे में, जिनके ऊपर 7 लयालिन व 8 अय्याम, 7 रातें और 8 दिन अल्लाह ने ऐसी आंधी चलाई कि उनको पटक पटक के मारा। उन दिनों को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि उनके हक में वो दिन बेबरकत साबित हुए। उनके अमाल की सबब उन दिनों में उन्होंने खैर को नहीं पाया, शर को पाया, अजाब को पाया, तकलीफ को पाया। उनके अमाल के एतबार से उनके लिए वो दिन बेबरकत साबित हुए, वरना कोई दिन मनहूस दिन नहीं होता। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पे फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला हामा वला नौआ वला सफर। 4 चीजों के बारे में फरमाया। पहली चीज, ला अदवा, तादिया नहीं है, एक से दूसरे को बीमारी नहीं लगती। कुरान पाक में सिर्फ एक आदमी का जिक्र है जिसको अछूत की बीमारी अल्लाह ने लगाई, जो लोगों को कहता फिरता था ला मिसास, मुझे छूना मत,
وہ کون تھا؟ وہ سامری جادوگر تھا. جادوگر اس کو ویسے کہتے ہیں ورنہ وہ اصل میں سامری ہی تھا، جادو اس کو کوئی نہیں تھا. پورا واقعہ اس ویڈیو سے متعلق نہیں، خلاصہ کلام یہ کہ جب اس نے قوم کو بچڑے کی عبادت پر لگا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی، آپ واپس آئے. وہاں پہ ان کی بات چیت ہوتی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی کے بالوں سے، سر کے بالوں سے موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں، پھر سامری کو کہتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. اس سامری پر ایسی بیماری لگائی کہ وہ جنگلوں میں کہتا پھرتا تھا لا مساس، مجھے چھونا مت. تو کسی بیماری میں تعدیہ نہیں ہے. اب اس کو غلط کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ شکایت کرتے ہیں اونٹوں کی کہ اونٹوں کو الگ رکھا ہوئے ان اونٹوں سے کیونکہ ان سے ان کو بیماری لگ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا جو سب سے پہلے کو بیماری لگی تھی وہ کہاں سے لگی تھی؟ تو تعدیہ نہیں ہے. تعدیہ صرف عذاب کی صورت میں ہے. کیسے؟ ایڈز پھیلتا ہے. کیسے پھیلتا ہے؟ ایڈز ہوتا کب ہے؟ جب انسان کسی عورت کے ساتھ غلط راستے سے یا کسی عورت کے ساتھ ممنوع ایام کے اندر مباشرت اختیار کرتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیماری لگاتے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو وہ اللہ کا عذاب ہے، تو وہ آگے تعدیہ اس کے اندر ہے. وگرنہ کسی بیماری کے اندر تعدیہ نہیں ہے. مولانا نصر الدین کا واقعہ یاد آ گیا. وہ حکیم کے پاس گیا اور مجھے کہا جی مجھے بخار ہے. تو حکیم صاحب نے کہا جی آپ کو باری کا بخار ہے، جس کو آج ہم کہتے ہیں جو وائرل بیماری آ جاتی ہے یا الرجی ہوتی ہے. تو اس نے کہا اچھا. مولا صاحب نے کہا اگر یہ باری کی بیماری ہے، باری کا بخار ہے، تو پھر ایک دن مجھے ہونا چاہیے، ایک دن آپ کو ہونا چاہیے. تو لا عدوہ، تعدیہ نہیں ہے. دوسری چیز ولا حامہ. حامہ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں اس سے مراد الو ہے. الو کو منحوس جانور سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں بول گیا تو اس گھر میں موت ہوگی. عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو مقتول ہو اس مرنے والے کی سر کی ہڈی سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پرندہ پانی مانگتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے جب تک قاتل کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے. آپ نے فرمایا ولا حامہ، کوئی ایسا نہیں، نہ الو میں نحوس ہوتا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. تیسرا ولا نوع. نوع کس کو کہتے ہیں؟ یہ شیاطین جنوں کے غول کو کہا جاتا ہے کہ عرب کا یہ عقیدہ تھا یہ جنات رات کے وقت جنگلوں میں انسانوں کو راہ سے بھٹکاتے ہیں اور مار دیتے ہیں. حالانکہ اگر آج سائنس کا دور ہے، اگر ہم دیکھ لیں اس زمانے میں سفر اونٹوں پہ ہو رہا ہے، زیادہ راہ کم ہوتا تھا اور ہوٹل سرا آبادیاں نہیں تھی. ہفتوں تک کوئی گھر آگے نہیں آ رہا، کوئی بستی نہیں آ رہی، پیاس، مشقت، گرمی، تو اس سے بھی آدمی مر جاتا تھا. انہوں نے اس کو منسوب کر دیا اس کی طرف. اور آخری چیز آپ نے شاید فرمائی ولا سفر. اب سفر کس کو کہتے ہیں؟ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے جو بھوک کے وقت اس کو ڈستا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا سفر. سفر یا اس طرح کی کوئی بیماری بھی نہیں ہے. اچھا دوسری بات تیزیاں کیا ہے کہ جی سفر کا مہینہ نوست والا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دنوں میں بخار ہو گیا تھا. بالکل غلط ہے. یہ کیسے غلط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے مطابق جیسے کبھی کبھار قبرستان جاتے تھے، جنت البقیع میں گئے، واپس آئے، سر میں شدید درد ہوا، بیماری کی ابتدا ہو رہی ہے اور تاریخ نہیں دن متعین ہے، بدھ کا دن. بدھ کے دن بخار ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 یا 14 دن زندہ رہے. تو آپ حساب لگا لیجئے اگر 13 یا 14 دن زندہ رہے تو وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول، راجح قول یہی ہے. تو 12 دن وہ لگائیں تو 2 دن یہ لگا لیجئے. تو یہ سفر کا آخری عشرہ ہوا، آخری اس کا ہفتہ ہوا، نہ کہ پہلا ہفتہ کہ پہلے 13 دنوں میں بیمار ہو گئے، ایسا بھی نہیں. دوسری بات جو انتہائی زیادہ غلط اور غیروں کی سازش ہمارے پر مسلط کی گئی، وہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ہوئی اور آپ نے غسل فرمایا. تو بعض علاقوں میں سفر کے آخری عشرے کے اندر غسل کیا جاتا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں. کتنا غلط ہے یہ، کتنا الٹ چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو رہے ہیں، دنیا سے رحلت فرمانے والے ہیں، اور ہم غسل کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. عجیب. کوئی تحقیق نہیں کرتے، بس اندھوں کی طرح تقلید کیے جا رہے ہیں، اندھوں کی طرح بس آگے بات کو پھیلائے جا رہے ہوتے ہیں. ہم تحقیق کی تو ضرورت ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں افلا تتفکرون، غور و فکر نہیں کرتے ہو، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں آنکھیں دی دیکھتے نہیں ہو، دماغ دیا سوچتے نہیں ہو، دل دیے عقل نہیں رکھتے ہو، تم کان دیے سنتے نہیں ہو. اس کے باوجود بس جو سنا اس کو آگے اٹھا کے پھینک دیتے ہم لوگ. بس مارکیٹ میں آ رہا ہے، کچھ اپنی جو ہے ٹی آر کے لیے کر رہے ہیں، کچھ پی آر کے لیے کر رہے ہیں، کچھ ویوز کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے بندو سچ بات کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اور مجھے تو وہ چیزیں بہت زہر لگتی ہیں. آپ کوئی چیز سرچ کر دیتے ہو یوٹیوب پر
اور تھم نیل پہ جاتے ہو وہاں تھم نیل میں کچھ اور ہے، جب اس کو پلے کرتے ہو اندر چیز کچھ اور ہوتی ہے. کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ دھوکہ صرف مال کے اندر ہے کہ جی ملاوٹ کر دی، یہ بھی تو دھوکہ ہے. حتیٰ کہ ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پہ آپ نے نمبر کنورٹ کرائے ہوئے اور کال کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسی نیٹ ورک کا اس کا پیکج یا کال کر رہا ہے اور اس کے جو ہے منٹس آ رہے ہیں یا بیلنس لگ رہا ہے، تو اس کو بتانا چاہیے، ورنہ یہ بھی دھوکہ دہی کے اندر آتے ہیں. علماء اس سے بھی منع فرماتے ہیں، آپ فتویٰ لے لیجیے اس پر. اب جو بیماری آتی ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کسی حال سے خالی نہیں، خیر ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، دونوں حالوں میں اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہو، اسے مصیبت یعنی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت بخار تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں فرمایا مجھے تم میں سے 2 کے برابر بخار ہوتا ہے، پھر فرمایا اجر بھی 2 کے برابر ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مزید فرمایا کہ یہ بیماری انسان کو اس طرح دھوتی ہے گناہوں سے جس طرح لوہے کی میل کو چیل کو آگ دھو لیتی ہے، بھٹی دھو لیتی ہے. تو بیماری تو رحمت ہے بھائی. میرے والد محترم فرمایا کرتے ہیں 3 چیزیں اللہ کی رحمت ہیں، لیکن جب وہ زیادہ ہو جائیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. پہلی چیز بیٹی اللہ کی رحمت ہے، 1 2 3 4 5 ہوگی پریشان ہو جاتا ہے بندہ. بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب زیادہ ہو جائے پھر ہم سنبھال نہیں سکتے، گھر گر رہے ہیں، گھروں میں پانی آ رہا ہے، پھر پریشان. اور تیسرا مہمان اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب زیادہ آ جائیں تو پھر بندہ پریشان. تو 3 چیزیں اللہ کی رحمت ہیں، لیکن جب اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہو جائے انسان اس کو سنبھال نہیں سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد مبارک جس کے اندر آپ نے طیرہ بدفعلی سے منع کیا. بدفعلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم نہیں کہتے صبح سے میری آنکھ پھڑک رہی ہے، وہ جی میں باہر نکلا کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا. اور بھائی اگر آپ باہر نکلے اور کالی بلی نے آپ کا راستہ کاٹ لیا تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کالی بلی کو بھی کہیں جانا ہوگا. کیا پتہ ہے ماشاءاللہ وہ ہمیں دیکھے اور کہے اس کی وجہ سے آج میرے سارے کام خراب ہو گئے. تو بدفعلی لینا کہ جی گھر سے نکلتے ہی بس وہ کچھ ہاتھ سے برتن گر گیا، جی یہ سارا کچھ ہندوانہ ہے، یہ سب کچھ ان کا دیے ہوئے. بدشگونی لینا، بدفعل لینا، وہ تو ہر کام میں، وہ تو شادی کے لیے، منگنی کے لیے، پیغام نکاح کے لیے، ہر چیز کے لیے تاریخیں نکلواتے ہیں، تاروں کی ستاروں کی چالوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو سارا ان کا لیے ہوئے. بھائی اسلام میں کہاں سے یہ چیزیں آ گئی؟ تو میرے بھائیوں سفر کا مہینہ، ہر مہینہ اللہ کا پیدا کردہ، ہر دن اللہ کا پیدا کردہ، ہر سال ہر ماہ و ایام اللہ کا پیدا کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی منع فرماتے ہیں زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ میں زمانہ ہوں، اور ہم دنوں کو برا کہیں. ہاں جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آیا وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے فجر کے لیے اٹھانا ہے. سب سو گئے، وہ بھی سو گئے، اور سورج نکلا، اس کی کرنیں، اس کی روشنی، اس کی گرمی آنکھوں تک پہنچتی ہے، پھر آپ اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی فوراً وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، نکلو کہ یہاں پر شیطان کا اثر ہے، منحوس نہیں فرمایا. تو میرے بھائی کسی کو پر لعنت کرنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو منحوس کہنا، اگر وہ اس کا لائق نہ ہو واپس خود پہ آتی ہے. اب نوست ہوتی کس چیز سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں آتا ہے کہ قوم والوں نے کہا جی آپ کے آنے سے آپ تو ایسے نعوذ باللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ایسے منحوس ہمارے لیے ثابت ہوئے، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ہمارے اوپر تکلیفیں، آپ کی پیدائش کے بعد بھی ہمارے اوپر تکلیفیں، نبوت کے بعد بھی ہمارے اوپر تکلیفیں. پیدائش سے پہلے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور اب بھی ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، قبطی اور فرعونی ہمیں چھوڑ نہیں رہے. اللہ فرماتا ہے الا انما طائر عند اللہ، وہ منحوس ہے، گناہ والا منحوس ہوتا ہے، ایمان والا منحوس نہیں ہوتا. ایمان والا بے برکتہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کا نام ہے، اس کے دل میں اللہ کا گھر ہے، وہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری عرض میں ہمیشہ عرض کرتا ہوتا ہوں، جو کام سنت نہیں وہ عبادت نہیں، خواہ کتنی اچھا کیوں نہ لگے، دیکھنے میں کرنے میں کتنی بھلا کیوں معلوم نہ ہو. دوسری بات، اسلام میں کوئی تاریخ متعین نہیں ہے. وَاذْكُرُوا از عربی میں از آ رہا ہے، جب، اس وقت کو یاد کرو جب. اللہ تاریخیں نہیں بیان کر سکتے تھے؟ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ تھی؟ میں اور آپ نہیں حساب رکھ سکتے نا، اللہ تو ہر چیز کا حساب رکھنے والے تھے. تاریخ کبھی اللہ نے بیان نہیں کی. تو کسی دن کو، تاریخ کو مقرر کر دینا عبادت کے لیے یا صدقات، سوغات، ان چیزوں کے لیے، ایسا بالکل نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر اس میں غیر مذہب والوں کی مشابہت لازم آئے تو وہ دن مقرر ہو بھی پھر بھی اس پہ منع کیا گیا
مثال کے طور پہ یوم عاشورہ کا روزہ کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت آ رہی ہے، لہذا 9 اور 11 کا ساتھ ملا کر رکھو. لہذا ان چیزوں سے بچنا حد سے زیادہ ضروری ہے. سفر کے مہینے میں کوئی بے برکتی نہیں، کوئی نصرت نہیں. لوگ شادیاں نہیں کرتے، اور کرو بھائی، کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں شادیاں نہ کریں، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا. اور میرے بھائی ایسا تو کوئی مہینہ خالی ہے ہی نہیں. پوری ویڈیو میں پوری تحقیق آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ جس میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہوا ہو، فوت نہ ہوا ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ کوارے مر جائیں گے؟ تو میرے بھائیوں خود بھی دین کو سمجھیں، اور کسی مستند جس نے کسی سے دین کو سیکھا ہو اس سے دین کو سیکھیں. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. ہر داڑھی والا مفتی مولوی نہیں ہوتا. جو 3 دن لگا کے 4 مہینے لگا کے آگے وہ مفتی نہیں ہو جاتا. مجھ سے تو کوئی یہ پوچھ کہے نا کہ مجھ سے فلاں پوچھ رہا تھا مسئلہ، تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. میں تو یہ کہتا ہوں وہ آپ سے پوچھ کیوں رہا تھا؟ آپ کیا ہو؟ مفتی ہو، مولوی ہو، کہیں دین کا علم حاصل کیا؟ ایسے ہی خواہ اٹھ کے آ جاتے ہیں. تو بھائی متعین شخص کے پاس جائیں، مسائل کو سیکھیں، دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں. اب تو ٹرانسلیشن موجود ہیں. ہاں یاد رکھیے، جہاں پہ کچھ ایسی بات آتی ہے، ایک جگہ قرآن خوش ہونے کا کہتے ہیں، ایک دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں اللہ خوش ہونے سے پسند نہیں کرتا خوش ہونے والوں کو. تو ایسی جگہوں کو سیکھنے والوں سے سیکھیں، کسی خاص فرقے کے پیچھے نہ چلیں. جس فرقے میں اس کے امام کی پڑھ لیں، پھر دوسروں کی بھی سن لیں، بات دل کو لگے لے لیں. تو بس خلاصہ کلام آج کا اس ویڈیو کا اتنا ہی ہے. کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں. عذاب والی چیزیں وہ بالکل، وہ جگہیں وہ بے برکتی ہو سکتی ہیں، وہاں شیاطین کا اثر ہو سکتا ہے، وہاں سے نکلنے کا، کوچ کرنے کا حکم جلتی ہے. باقی کہیں بھی ایسا نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.